नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ, और जान लो कि जो कुछ माले गनीमत तुमने पाया हो तो उसके 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के कराबतदारों के लिए है और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम अल्लाह पर उसके उस वही पर ईमान लाए हो जो हमने अपने बरगजीदा बंदे पर हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसले के दिन नाजिल फरमाई। वो दिन जब मैदान बदर में मोमिनों और काफिरों के दोनों लश्कर बाहम मुकाबिल हुए थे और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरा कुरान में आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा पारा नंबर 10 शुरू हो रहा है। जैसा कि आपके इल्म में है कि सूरह अनफाल जो कि 9 पारा से शुरू हुई है, उसकी आयत नंबर 41 को मैंने आपके सामने तिलावत किया है और उसका तर्जुमा पेश किया है। इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और जान लो कि तुम जो माले गनीमत हासिल करो। तो इस आया में अल्लाह ताला ने माले गनीमत का हुक्म और उसकी तकसीम का तरीका बयान फरमाया है। मेरी प्यारी बहनों, जो गनीमत की तारीफ़ की जाती है वो ये है कि वो माल जिसे मुसलमान कुफार से जंग में कहर व गलबा के तौर पर हासिल करें उसे गनीमत कहते हैं, और जंग के बगैर जो माल कुफार से हासिल किया जाए जैसे खराज है और जिजिया, इसको फ़ै कहते हैं, माले फ़ै। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए कि माले गनीमत का हलाल होना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियात में से है। जितनी पिछली उम्मतें गुजरी हैं उन उम्मतों में से किसी के लिए गनीमत का माल हलाल नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमसे पहले किसी के लिए गनीमत हलाल नहीं हुई। अल्लाह ताला ने हमारा ज़ौफ़ व इज्ज़ देकर इसे हमारे लिए हलाल कर दिया। और इसी बारे में हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अफजल फरमाया, या फिर आपने ये इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल किया और हमारे लिए गनीमत हलाल किया। सुब्हानअल्लाह। माले गनीमत में से खुम्स यानी 5वां जो हिस्सा है ख़ास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तो 5वां हिस्सा निकाल कर बाकी जो 4 हिस्से हैं वो मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाएंगे और माले फ़ै मुकम्मल तौर पर बैतुल माल में रख दिया जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले कराबत के हिस्से साकित हो गए हैं, और अब माले गनीमत का जो 5वां हिस्सा निकाला जाएगा तो उसके भी 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा यतीमों के लिए, एक मस्कीनों और एक मुसाफिरों के लिए। और अगर ये तीनों हिस्से एक ही किस्म मसलन यतीमों या मस्कीनों पर खर्च कर दिए जाएं तब भी ये जायज़ होता है, और मुजाहिदीन को हाजत हो तो उन पर भी ये खर्च करना जायज़ होता है। बनी हाशिम और बनी मुतलिब के यतीम और मसाकीन और मुसाफिर अगर फ़कीर हों तो ये लोग दूसरों की बनिस्बत खुम्स के ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि यानी कि और जो फ़ुकरा हैं वो तो ज़कात ले सकते हैं,
لیکن یہ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ خمس کے علاوہ جو باقی 4 حصے ہیں وہ مجاہدین پر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں دگنا ملے گا، یعنی ایک جو اس کا حصہ ہے اور ایک اس کے گھوڑے کا حصہ، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی اور قسم کا، سب کا جو حکم ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو لشکر کا جو سردار ہوتا ہے، سردار اور سپاہی دونوں برابر ہیں، دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا، یعنی جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو ملے گا۔ اونٹ، گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں تو ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، یعنی اسے بھی پیدل والے کے برابر ملے گا، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے کے لیے ملتا ہے۔ آیت نمبر 42 دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے کے ایک ہی وقت پر جمع فرمایا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے، اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب تھا جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے بہت دور تھی، اور ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کے نچلی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقرر کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے تو پھر مسلمان اپنی تھوڑی تعداد یعنی قلیل تعداد بے سر و سامانی کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت سے خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن مدت مقرر کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ لڑائی اس لیے ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمین کی مدد فرمائی اور دشمنان دین کی ہلاکت کا پورا کام جو تھا وہ پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کی بغیر ہی جمع کر دیا تھا۔ فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو جائے۔ یہ غزوہ بدر کا جو واقعہ ہے سورہ انفال سے شروع ہوا ہے، بہت ہی پیارا بڑا ایمان فروز واقعہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 17 رمضان جو ہے یہ غزوہ بدر پیش آیا 2 ہجری میں۔ تو غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کی لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین تھے اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے، تو ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اس میں ان کے پیر دنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان اور ہتھیار ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھے اور وہ پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کی زمین ریتلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا جس سے وقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید بھی تھی، تو یوں بظاہر حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے 2-4 ہوئے۔ تو مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت عظیم معجزہ اور نبوت کا دعویٰ کی صداقت پر مضبوط دلیل تھی، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت اس وقت دی تھی جبکہ ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، تو یوں بدر کی فتح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت جو ہے وہ مضبوط اس پر دلیل قائم کر دی گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب جو کفر اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہو جانے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا تو وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ آگے دیکھیے ارشاد ہوتا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ
فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھا دیا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے حبیب یاد کرو جب اللہ نے کافر تمہارے خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو ان کی ہمتیں بڑھیں، اور اپنے ضعف اور کمزوری کا اندیشہ ان کو نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی اور دل مضبوط ہوئے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا خواب آپ کو پتہ ہے حق ہوتا ہے، تو آپ کو کفار تھوڑے دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو تو وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جو لشکر مقابلے میں آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب ان سے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی بحث تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا تاکہ دونوں لشکر اور لڑائی میں مستعد رہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس پر بھرپور جنگ کے نتیجے پہ کفار کی شکست فاش کی امر کو پورا کر دے گا جو عند اللہ مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ نے تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر دیے۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئی طرح کی انعامات فرمائے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار بہت تھوڑے کر کے دکھائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہماری نگاہوں میں اتنے کم لگے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے، تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، رحمت دیکھیں، اس کی عنایت دیکھیں کہ یعنی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ 70 ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں 100 ہیں، یعنی کہ اتنے کم دکھائے، اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے دکھایا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہے تھے، مقابلہ کرنے اور جنگ زمانے کے لیے لائق بھی خیال نہیں کرتے تھے، کہتے تھے رسیوں سے باندھ لو، اتنے تھوڑے ہیں آرام سے باندھ لیں گے، قید کر لیں گے۔ تو مسلمانوں کو مشرکین تھوڑے دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی صداقت ظاہر ہو جائے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں اور کفار پر ان کی جرأت بڑھ جائے، جبکہ مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی، مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے۔ اب دیکھیے مسلمانوں اور کافروں کا بدر کے میدان میں ایک دوسرے کا کم اور زیادہ دیکھنے کا جو تفصیلی ذکر ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں بھی آتا ہے۔ فرمایا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، یعنی اسلام کا جو غلبہ ہے اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا جو ابطال ہے اور مشرکین کی ذلت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ قلیل جماعت بھاری لشکر پر فتح یاب ہو گئی۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، آیت 45 ہے۔ اے ایمان والو جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں یہ بھی اس بات پہ بھی خبردار کیا ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، ہر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ دوران جنگ زیادہ تر ذکر زبان سے ہوگا، دل جو ہے وہ عام طور پر سامنے والے سے مقابلے میں
مشغول رہیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ آیت 46 ہے سورہ انفال کی۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے، اور دشمنوں کے سامنے تمہارے ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں بہت ہی اہم نقطہ ہے، یہ آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے، یہ جنگ بدر کے جو وہاں پہ جو تھے مجاہدین ان کے بارے میں، لیکن اس کا جو ہے عمومی حالات میں بھی مسلمانوں کو باہمی اختلافات سے بچنا چاہیے اور اتفاق و اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد نظر نہیں آتا، بلکہ ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم کریں تو دوسرے ملک کے مسلمان آپس یعنی کہ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ دینے اور ان کے کافروں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی بجائے وہ بھی کافروں کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترائے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ کا نشان نزول ہے، ان کفار قریش کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے جو بدر میں بہت اتراتے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے، تکبر و غرور میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کریں، اونٹ ذبح کریں، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہمارے ہیبت ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کی ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنین کے حکم فرما رہا ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر اور ریا اور غرور اور تکبر کا انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت 48 ہے، یہاں پر سورہ انفال کے 6 رکوع بھی مکمل ہو رہے ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور اس نے ان سے کہا، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین، وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے، کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا غرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ عبور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ آیت 50 اور 51 کا ترجمہ دیکھیں، اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھ لو۔ یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان کافروں کے حال کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی کفران نعمتوں، معصیتوں، نافرمانی کے مرتکب ہوں، اور پھر ان میں سے احساس زیاں باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کے زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ 53 آیات جو سورہ انفال کی ہے، اس میں دیکھیے یہ اللہ پاک کی قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے، تب تک عروج کی ان مناظر پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کی زیر نگین رہے اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کا شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا، تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں یہ حال ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دستے نگر نہ ہو۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ آیت 54 دیکھیں، یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ عبرت کے لیے مردودوں کی تاریخی حالات پڑھنا بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء کرام، صالحین، متقین، ان کے واقعات کا مطالعہ کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ آیت 55 ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ کفار کو جانوروں سے بھی بدتر فرمایا جائے، جانے کی جو مفسرین ہیں وہ کئی وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ ان کا یعنی کہ اس کا ایک خلاصہ میں یہ بیان کروں گی کہ جانور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے، دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں، اپنا نفع نقصان پہچانتے ہیں، اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، جبکہ کفار اپنے اعضاء میں اللہ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، کفر اختیار کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے مالک و مولا کے نافرمان ہیں۔ اس لیے سب فرمایا گیا کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے وہ لوگ ہیں
جن سے آپ نے بارہا باہمی امن اور ریاستی حفاظت کا عہد لیا، پھر وہ ہر بار کفار مکہ کے مدینہ پر جارحیت کے دوران انہیں جنگی ساز و سامان اور معلومات کی فراہمی کے ذریعے اپنا عہد توڑ ڈالتے اور وہ اس برائی سے نہیں بچتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پا لیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ اس کے ذریعے آپ ان کے پچھلوں کو بھی اور راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ آیت 58 ہے، یہاں پہ 7واں رکوع سورہ انفال کا مکمل ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اور کافی لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہے کہ وہ سبقت لے گئے یا وہ منشا عزی پر غالب آ گئے، بے شک وہ اللہ کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ سنیں۔ اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی اسی دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اپنے دفاع کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اگر تمہارے ساتھ نبرد آزما وہ کفار صلح و آشتی کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا بڑا ہی جاننے والا ہے۔ آیت 66 دیکھ لیجئے۔ وَإِن يُرِيدُوا 62 ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو براہ راست اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی، اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی وسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی ہے، بے شک وہ بڑے غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جتنی بھی آیات پیچھے گزر رہی ہیں اس میں جو انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج تھے ان کے درمیان شروع میں ہونے والی عداوت برسوں چلی آ رہی تھی، تو ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ ذرا سی اسی بات پر بگڑ جاتے اور برس تک جنگ ان کی جاری رہتی، حتیٰ کہ کسی طرح دو دل نہ مل سکتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے تو انہوں نے آپ کی اتباع کی تو یہ حالت بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی، دلوں سے دیرینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ مشرق و مغرب کے دو لوگ وہ جس کسی بھی رنگ کے ہیں، زبان کے ہیں، نسل کے ہیں، ان کا معیار زندگی لائف سٹائل کیسا بھی ہے، لیکن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ بھی مسلمان ہے، تو فوراً دل میں ایک نرمی اور محبت سی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا صدقہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ آیت 64 ہے۔ آیت 65 اور 66 جو ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو ظلم اور جبر و بربریت جاری رکھنے والوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دیں،
اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 جنگجو کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو جارح کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ الوہی رازوں کو سمجھ نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے۔ دیکھیے کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آیت 67 دیکھیے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان فتنے پرور اور دہشت گرد محاربین کا اچھی طرح خون نہ بہا لیں۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 68 دیکھیے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال کا فدیے کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پہ آیتیں 69 اور 9واں رکوع مکمل ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بڑی ایمان افروز ہے۔ پیاری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ ہے آیت نمبر 70، اس کا جو شان نزول ہے یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کے کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمہ جس دن کھانا کھلانا تجویز ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت و مہلت نہ ملی، تو 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اس حال پر چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے ہوئے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا، اور تم ان سے کہہ کر آئے تھے کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا اور فضل اور قسم کا، یہ سب ان کے بیٹوں کے نام تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں تھا، اور آج عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجوں عقیل، نوفل کو حکم دیا کہ وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ یہ حضرت عباس کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے۔ ارشاد ہوا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی تمام جو مال ہے وہ تقسیم کر دیا. تو حضرت عباس کا حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، جتنا ان سے اٹھ سکا انہوں نے اٹھا لیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے مجھ سے لیا اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں. اپنے مال و دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے. وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے. ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی. سبحان اللہ. دیکھیے کہ انہوں نے حالت کفر میں یہ کیا تھا لیکن اسلام قبول کر لیا تھا. کہ جب اللہ پاک کی ذات نے ان کو نوازا تو کتنا نوازا. وہ خود فرما رہے ہیں کہ 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے. وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کماتے تھے. ان میں سے سب سے جو کم کمانے والا جو میرا غلام تھا وہ اس کی مقدار 20,000 درہم تھی. کہ کم سے کم کمانے والا جو غلام تھا وہ 20,000 درہم کماتا تھا ایک دن کا. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صدقہ کرنے کا یعنی کہ اتنا بڑا صلہ اور اتنا بڑا یعنی کہ اللہ پاک کی برکت اس میں آتی ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آیت 71 ہے. اور اے محبوب اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. سو اس وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کے مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو. اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اے مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ و کفر باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا کیا جائے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم. آیت 74 ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں. انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. یہاں پہ 75 آیتیں 10 رکوع مکمل ہو رہے ہیں اور سورہ انفال بھی یہاں پر مکمل ہونا چاہتی ہے. اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور عدل و انصاف اور امن و سلامتی کے نوزائیدہ نظام کو متزلزل کرنے کے والے حملہ آور اور جا رہے دشمنوں کے خلاف تمہارے ساتھ مل کر دفاعی جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں. اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. سورۃ التوبہ یہ جو ہے سورہ انفال ہماری مکمل ہو گئی ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کے طرف سے جن سے تم نے صلح اور امن کا معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑے ہوئے حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا. پیاری بہنوں جو سورہ توبہ ہے یہ مدینہ سے میں نازل ہوئی ہے مگر اس کی جو آخری آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم یہ آیت مبارکہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے. اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں یہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع ہیں اور 129 آیتیں ہیں. اس سورہ کے 10 سے زیادہ نام ہیں. ان میں سے 2 نام اس کے مشہور ہیں. ایک تو توبہ. اس صورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اسے توبہ کہتے ہیں. دوسرا اس کا نام براءت ہے یعنی اس کا معنی ہے بری ذمہ ہونا.
اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کا ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہی لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اس بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق سورہ ہود، سورہ برات یعنی سورہ توبہ اور سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیے اس کے بارے میں جو میں نے آیت تلاوت کی، آیت نمبر 2 دیکھیے کہ ارشاد ہوتا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ بس اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3 ہے۔ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرح حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بری ذمہ ہے۔ بس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور اے حبیب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کے مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے، ترجمہ پیش کروں گی۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان جن مشرکوں نے تمہارے خلاف پہلے ہی سے جنگ شروع کر دی ہے، میدان جنگ میں ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو دو، یا انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ قیدی بنا لیے جانے کے بعد توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں قید سے رہائی دیتے ہوئے ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اس صورت میں بھی معاہدہ امن کی طرح جنگ کا جواز ختم ہو جائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پہ حرمت والے مہینے جو آپ کو پتہ ہے کہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اب ان میں جہاد جائز ہے، اس وقت جائز نہیں تھا۔ یہاں پر سورہ توبہ کا رکوع نمبر 1 مکمل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 6 ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یا اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو آیت نمبر جو ہے آگے دیکھ لیجیے، آیت نمبر 7 ہے بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس حدیبیہ میں معاہدہ کیا ہے، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمۃ یردونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ آیت نمبر 8 ہے بھلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت یا سفارتی ضابطے کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا، وہ خوشکن الفاظ بول کر تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں، تو ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے کیے ہوئے معاہدے بھی پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب اس پر افسوس ہے کہ جو مومن کے ساتھ دھوکہ بازی اور بد عہدی سے باز نہ آئیں۔ عہد شکنی حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں
وہ خالص منافق ہے۔ اب ہمیں ان 4 باتوں کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں منافقت کا عنصر تو نہیں پایا جاتا۔ منافق کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے تو بات پر جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب معاہدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک عادت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جھوٹا ہے، وعدہ خلاف ہے، جھگڑالو ہے، وعدہ توڑنے والا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اگر ایسی عادتیں پائی جاتی ہیں، آپ کو ہر دوسرا بندہ الا ماشاءاللہ ایسا ہی نظر آئے گا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، بھلا ان سے عہد کے پاسداری کی توقع کیوں کر ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت یا سفارتی ضابطے کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا۔ وہ خوش کن الفاظ بول کر تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں، جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دنیاوی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ آیت 10 ہے، نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہ لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، سو تمہیں ایک دوسرے کے درمیان پرامن تعلقات استوار کرنے کے لیے الگ سے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر وہ تم سے کیے گئے اپنے معاہدے کے بعد اپنے عہد توڑ دیں اور معاہدہ امن سے انحراف کر کے قتل عام اور پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے حالت جنگ بحال کرنے اور ریاستی امن کے لیے سخت خطرات پیدا کرنے کے ساتھ سر عام تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں، تو اس صورت میں تم فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے امکان ختم کرنے کے لیے محاربت کی ان سرگنوں سے پیشگی دفاعی جنگ کرو۔ بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ دفاعی اقدام اس لیے کرو کہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم وحموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین۔ آیت 13 ہے، کیا تم ایسی دغاباز قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا پہلے کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرط یہ کہ تم حقیقی مومن ہو۔ جنگ جو حنین ہوئی تھی اس کا یہاں پہ واقعے کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 14 دیکھیے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنون۔ تم ان سے جنگ کرو جنہوں نے حدیبیہ کا معاہدہ امن توڑ کر پھر حالت جنگ کا آغاز کیا۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں ان کے عہد شکنی اور امن دشمنی کے باعث عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان سے مقابلہ کرنے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا جن پر محاربین مکہ کے سرگنوں کی طرف سے ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آیت 15 ہے سورۃ توبہ کی، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا اور جس کو چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑی علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب و مشکلات سے گریز بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا
کسی کو محرم راز نہیں بنایا اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 17 کا ترجمہ دیکھیں۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ جو آیہ مبارکہ ہے، آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے آیت نمبر 19 کا۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی و مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ نیکی کا دار و مدار جو ہے بھلے کہ وہ خانہ کعبہ کا یعنی کہ کی تعمیرات میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر کام کریں، یا پھر وہ حاجیوں کو پانی کیوں نہ پلائیں، جتنا مرضی اس کی مرمت کا کام کرے، اس کے مرمت کے بندوبست کے لیے کام کریں، حاجیوں کو پانی پلائیں، لیکن سب سے اول چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو سارے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جایا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 دیکھیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ آیت 21 ہے، ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے، اسے اللہ اپنی طرف راہ نہیں دے گا، اسے عذاب الہی کا انتظار میں رہنا چاہیے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔ تو اس لیے تو بات صاف فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے گا وہ ہرگز جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لازم ہونے، فرض اور اہم چیز ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے اصل مستحق ہونے کے بارے میں ترغیب ہے، تنبیہ ہے اور دلیل اور حجت ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جس نے اپنی آل، اولاد اور مال کی محبت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ سمجھا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے سخت تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے،
اور ایسوں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اس آیت میں کے آخر میں ایسوں کو فاسق فرمایا گیا ہے، بتایا کہ یہ لوگ ان گمراہوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پائی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماں سوا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے، کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سہل جو ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ کی ولایت و حکومت تمام حالات میں نہیں دیکھتا اور اپنی جان کو ان کے ملک نہیں جانتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شیرینی نہیں چکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے عزیز ہونی چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 کمال درجے کی آپ محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت ثوبان، انہیں جدائی کی تاب نہیں تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، تو رسول کریم نے دریافت فرمایا کہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ تو عرض کیا نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد، سوائے اس کے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کسی طرح دیدار پا سکوں گا، تو آپ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت میں دے بھی دی، تو اس مقام میں عالی تک رسائی کہاں ہوگی؟ اس بات پر، اس واقعے پر یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمایا یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہمیں اپنی سنگتیں، اپنی صحبتیں، اپنی محبتیں، اپنے تمام معاملات چیک کرنے چاہیے۔ ہمارے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ترازو ہے، اس کو چیک کرے کہ آج ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں، ہماری جو ہے قربتیں کن کے ساتھ ہیں، ہمارا لگاؤ کس طرف ہے۔ علماء کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کثیر علامت بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اقوال اور افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ محبت کا یعنی کہ محبت کی علامات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کی ترغیب دی اسے اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات پر ترجیح دینا، بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، ذکر حبیب کی وقت تعظیم و تقیر بجا لانا، اور اس میں گرامی سن کر انکساری کا اظہار کرنا۔ جس سے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہوں اس سے محبت کرنا، جس چیز سے اللہ اور اس کے حبیب نے دشمنی رکھی ہے اس سے دشمنی رکھنا، اور جس سے عداوت رکھی ہے اس سے کنارہ کشی کرنا، قرآن مجید سے محبت رکھنا، رسول اکرم کی امت کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جب ایسی صورتحال درپیش ہو کہ دین یا دنیا میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کو ترجیح دیں اور دنیا کو چھوڑ کر دین کو اختیار کریں۔ اس معاملے میں اب دیکھا جائے کہ اس زمانہ جو چل رہا ہے مسلمانوں کا حال انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ اپنے دین کا نقصان برداشت کرنے میں کوئی وقت اور پریشانی محسوس نہیں کرتے، نہ کوئی دقت محسوس کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اس سے انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں، جبکہ اپنی دنیا کا نقصان لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے، انہیں گوارا ہی نہیں ہوتا۔ افسوس ہے آج کے ہم جو ہے مسلمان جو ہے نماز روزے کو ان کو کہا جاتا ہے، اگر ہم سے کہیں نماز پڑھنے کے لیے کہیں، روزے کی بندی کے لیے کہیں تو یہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی خاطر چند گھنٹوں کے لیے بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو کاروباری تجارتی معاملات شرعی طریقے کے مطابق سر انجام دینے کی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اپنے منافع میں کمی ہو جانے کا رونا
رو کر اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو شرعی پردے کی تلقین کی جائے تو اسے پرانی سوچ اور عورتوں پر بلا وجہ کی پابندی قرار دے کر انہیں آزادی نسواں کے خلاف سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روح سے شوہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہو جائے تو اسلامی حکم کے سامنے سر تسلیم خام کرنے کی بجائے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر ناجائز تعلقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سر دست یہ تھوڑی سی میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ زندگی کی شاید ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجیح نہ دی جاتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے تو ہم ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کے دن رات دھوم میں مچاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں اور ہر وقت یاسو آپ پر جان قربان ہے، ٹھیک ہے، یہ سب نعرے ہی ہیں، بس حلق سے اوپر جو منہ سے نکلتے ہیں، سینے میں کچھ بھی نہیں، سینہ خالی ہے، سینے میں دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت جو ہے وہ بسی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھیے، ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ اور پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا نجاست ہیں، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ سراپا نجاست ہیں تو ان کو یعنی کہ حرم میں نہ آنے دیا جائے، اور اگر تمہیں ڈر ہے رزق کی کمی کا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار کرے گا۔ اب دیکھیے کہ آج کیا ہو رہا ہے، آج جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے یہاں پہ رکوع 4 مکمل ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 29 ہے، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جوابی جنگ کرو جنہوں نے تمہارے ساتھ مدینے میں کیے ہوئے معاہدے امن کو توڑ کر جلا وطنی کے باوجود جنگ احزاب میں مدینہ پر حملہ آور کفار مکہ کے افواج کی بھرپور مدد کی، اور آپ بھی تمہارے خلاف تمام ممکنہ سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ریاست کے دستور اور نظام کے تابع ہو کر اپنے ساتھ سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس جو عسکری خدمات سے استثناء کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے ادا کریں۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان کا لغو قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں بجوز اس کے کہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آیت 32 ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور
किताब मुबीन जो आप सबको अता की गई। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ कारिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर दीन वाले को पर गालिब कर दे अगरचे मुशरिकीन को बुरा लगे। ये आयत नंबर 33 है। आप देखिए इस बारे में फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। इससे दो बातें हमें मालूम हो रही हैं कि सच्चा दीन और हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे वाबस्ता है जैसे आफताब के साथ रोशनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर ना हिदायत मिलती है और ना ही सच्चा दीन मिल सकता है। अगर सिर्फ कुरान से हिदायत मिल जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा जाता। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हिदायत और सच्चे दीन से अलग नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजे गए हैं। जो इन्हें एक आन के लिए भी हिदायत से अलग माने वो बेदीन है। इरशाद होता है आयत नंबर 34 देखिए, ए ईमान वालो, बेशक अहले किताब की अक्सर उलमा और दुर्वेश लोगों के माल नाहक तरीके से खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं, यानी लोगों के माल अपनी तिजोरियां भरते हैं और दीन हक की तकवीत और इशात पर खर्च किए जाने से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी का ज़ख़ीरा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। यहाँ पे ला याकुलून अमवाल नास बिल बातिल, जो बातिल तरीके से लोगों का माल खा जाते हैं। यहाँ पे पादरी और रूहानी दरवेश इस तरह बातिल तरीके से माल खाते हैं कि दीन के हकाम बदल कर लोगों से रिश्वतें लेते हैं और अपनी किताबों में माल और दौलत की लालच में तहरीफ और तब्दील करते हैं। और साबिका किताबों की जिन आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि नात है, वसफ यानी कि आप सबके मज़कूर हैं, तो उसके माल हासिल करने के लिए उनमें से फासिद तावीलें और तारीफ़ें करते हैं। अब इस आयत मुबारका से ये मालूम हो रहा है कि दीन का इल्म इसलिए हासिल करना ताकि इसके ज़रिए से दुनिया का माल, दौलत, इज़्ज़त, मनसब और वजाहत हासिल हो, तो ये इंतहाई मज़मूम और अपनी आखिरत तबाह कर देने वाला काम है। हदीस मुबारका में इसकी शदीद मजम्मत की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वो इल्म हासिल किया जिससे अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल की जाती है, लेकिन उसने वो इल्म अल्लाह की रज़ा हासिल करने की बजाय दुनिया हासिल करने के लिए सीखा तो वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। आप देख लीजिए आगे आयत नंबर जो है 35 देख लीजिए। जिस दिन उसे सोने, चांदी और माल पर दोज़ख की आग में ताप दी जाएगी, फिर इस तपे हुए माल से उनकी पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठें दागी जाएंगी और उनसे कहा जाएगा ये वही माल है जो यतीम ने अपनी जानों के मफाद के लिए जमा किया था, सो तुम इस माल का मज़ा चखो जिसे तुम जमा कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। आयत 36 देखिए, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती अल्लाह की किताब यानी नविश्ता कुदरत में 12 महीने लिखी है। जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन के निज़ाम को पैदा फरमाया था उनमें से 4 महीने ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब हुर्मत वाले हैं। यही सीधा हिसाब है। सो तुम उन महीनों में आज खुद जंगों की ताल में मुलव्वस होकर अपनी जानों पर जुल्म ना करना और तुम भी तमाम महारिब मुशरिकीन से इस तरह जवाबी जंग किया करो जिस तरह वो सब इकट्ठे होकर तुम सब पर जंग मुसल्लत करते हैं। और जान लो कि बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। 5वां रुकू और आयत नंबर 37 समाअत फरमाएं, हुर्मत वाले महीनों को आगे पीछे हटा देना महज कुफर में ज्यादती है। इससे वो काफी लोग बहकाए जाते हैं जो उसे एक साल हलाल गर्दानते हैं और दूसरे साल उसे हराम ठहरा लेते हैं ताकि उन महीनों का शुमार पूरा कर दे जिन्हें अल्लाह ने हुर्मत बख्शी है और इस महीने को हलाल भी कर दें जिसे अल्लाह ने हराम फरमाया है। उनके लिए इनके बुरे अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह काफिरों के ग्रोह को हिदायत नहीं फरमाता। आयत नंबर 38 देखें, ए ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो
تو تم بوجھل ہو کر زمین کی مادی و سفلی دنیا کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت 39، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، حالانکہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ آیت نمبر 42 دیکھیے، یہاں پہ 6واں رکوع سورہ توبہ کا مکمل ہو رہا ہے۔ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا اور جہاد کا سفر متوسط و آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن وہ پرمشقت مسافت انہیں بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی جھوٹے ہیں۔ اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اللہ آپ کو سلامت اور باعزت و عافیت رکھے، آپ نے انہیں رخصت ہی کیوں دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ آپ سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران اور سرگرداں ہیں۔ آیت نمبر 46 دیکھ لیجئے، اور اگر انہوں نے واقعی جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور مہیا کر لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کذب اور منافقت کے باعث اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند فرمایا، سو اس نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم جہاد سے جی چرا کر بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین۔ آیت 47، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، تو وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں، اور تم میں اب بھی ان کے بعض جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے 48 آیت دیکھیے 48، در حقیقت وہ پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے کام الٹ پلٹ کرنے کی تدبیریں کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا،
اور وہ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ آیت 49۔ اور ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جہاد پر جانے کی بجائے گھر ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو وہ فتنے میں تو خود ہی گر پڑے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول ایک آیت ہے جد بن قیس منافق کے بارے میں، یہ آیت جو ہے نا نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی تو جد بن قیس نے کہا یا رسول اللہ، میری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بڑا شیدائی ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں رومی عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے آپ مجھے یہیں ٹھہر جانے کی اجازت دیجیے اور ان عورتوں کے فتنے میں مجھے نہ ڈالیے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مال سے مدد کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حیلہ تھا اور اس میں سوائے نفاق کے اور کوئی سبب نہیں تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ پھیر لیا اور اسے اجازت دے دی۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین فتنے میں پڑ جانے کے اندیشے کی وجہ سے جہاد سے اعراض کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی جو قول گزرا ہے، تو یہ تو اس موجودہ وقت میں فتنے میں ہی ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا اور تکلیف قبول کرنے سے اعراض کرنا تو سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ اس فتنے میں مبتلا ہیں منافقین مسلمانوں کی مخالفت پر قائم ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یعنی کہ یہ بات جو ہے قیس بن جد نے یعنی کہ بہانہ لگایا اور یہ بات جو ہے کہہ ڈالی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر جو 50 ہے، ان تصب کا حسنۃ تسؤہم وان تصب کا مصیبت یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے کام میں احتیاط کو اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ یہ سب منافقوں کا حال ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک ایسے ہی ہے، اللہ پر ہی بھروسہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ آپ فرما دیں کہ کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں یعنی فتح اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کر لوٹتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کے باعث اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے تمہیں خصوصی عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں میں سے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہ کس کا انتظار؟ نتیجہ خیز ہے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے آیت جو 54 ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ اور ان سے ان کی نفقات یعنی صدقات کو قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں ماننے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آتے مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں میری پیاری بہنوں، یہاں پر بھی یہ بھی منافقت کی علامت بتائی جا رہی ہے کہ سستی سے نماز پڑھنا منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے، جبکہ مومن جو ہے اس کے لیے نماز کو معراج قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ تمام جو انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، بلکہ جو بزرگان دین کی نماز کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ قبر میں بھی نماز پڑھنے کے متمنی ہوتے تھے۔ یہاں ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا لحد میں، تو ایک شخص کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اور میرے ساتھ ہی ایک شخص حمید یا ان کے علاوہ کسی اور شخص نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لحد میں اتارا۔
جب کہتے ہیں کہ ہم نے مٹی برابر کر دی تو ایک جگہ سے تھوڑی مٹی ان کی قبر میں گر گئی تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے پوچھا کیا آپ نے کیا دیکھا؟ تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ پھر جب ہم حضرت ثابت بنانی کی تدفین سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی کے پاس آ کر ان کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ تو ہم نے جواب دیا کہ وہ قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا 50 سال سے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساری رات نماز ادا فرماتے، جب سحری کا وقت ہوتا تو یہ دعا فرماتے اے اللہ اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز کی توفیق عطا کرے تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونا بھی کیا ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو خوش دلی سے خرچ کرنا چاہیے، جبکہ اگر ہم دیکھیں فی زمانہ مسلمانوں کا حال تو حال یہی ہے کہ اللہ کی راہ پر لگانے کے لیے کہا جائے تو بالکل جیبیں بھی سکڑ جاتی ہیں، چہرے کے رنگ فاق ہو جاتے ہیں، رنگ خراب ہو جاتے ہیں، اور اپنی تعیشات کے لیے کوئی چیز بازاروں میں جائیں پسند آ جائے کچھ بھی ہو، بھلے جتنی مرضی مہنگی مل رہی ہو، بچہ کس چیز کی ضد کر دے تو فوراً سے پہلے اس کو دلا دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں یعنی کہ منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کے جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ یہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، یوں ہی برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، ایمان و طاعت و تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اور اسی آیت میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ مانتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، منافقوں اور مخلص ایمان والوں کے اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں غور کریں تاکہ ان کے اعمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں، اور اگر جو اعمال ہیں وہ منافقوں کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی عملی حالت درست کریں اور پھر اس کی بھرپور کوشش کریں۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور اس وقت جو وقت چل رہا ہے اس میں تو بہت زیادہ یعنی کہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار ہو گیا ہے، جبکہ گناہ کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سینما گھر اور ڈرامہ گاہوں کی رونق، دیر کا درد رکھنے والوں کو رلا دیتی ہے۔ ڈش ہے، انٹینا ہے، کیبل کے ذریعے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر گھر کے اندر موبائل فون ہے، اور کتنی زیادہ برائی کسی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری جنریشن جو ہے کیسے تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون۔ سو آپ کو نہ تو ان کے اموال تعجب میں ڈالنے اور نہ ہی ان کی اولاد، بس اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ آیت 56 ہے، اور وہ اس قدر بزدل ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کے ظاہر ہونے اور اس کے انجام سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بصورت تقیہ اپنے مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سرنگ پا لیں تو انتہائی تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کی طرف پلٹ جائیں اور آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہ رکیں، مگر اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے جھوٹی وفاداری جتلاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ آیت 58 ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جائیں،
اور اگر انہیں ان میں سے کچھ نہ دیا جائے تو وہ فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ 7واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، آیت 59 ہے، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید عطا فرمائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس کا دینا بھی اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے اور تانا زنی نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا۔ فرمایا آیت 60 ہے، بے شک صدقات زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے ہیں، کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ آیت 61 دیکھیے، اور منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان کے کچے ہیں۔ فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بدعقیدگی، بدگمانی اور بد زبانی کے ذریعے اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ 62 آیہ مبارکہ ہے، مسلمانوں یہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ اسے راضی کریں۔ اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان ہاتھوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہیں۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت 65 سورہ توبہ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانہم کانوا مجرمین۔ یہاں سورہ توبہ کے 8 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ آیت 66 ہے، اب تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ آیت 67 ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں،
یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا۔ بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ آیت 68 ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ کا وعدہ فرما رکھا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آگ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ 69 آیت دیکھیے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے بہت زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، پس وہ اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو تم بھی اپنے حصے سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے لذت دنیا کے اپنے مقررہ حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، نیز تم بھی اس طرح باطل میں داخل اور غلطاں ہو جیسے وہ باطل میں داخل اور غلطاں تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یہ دیکھیے کیسی آیت ہے سمجھنے والی۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ آیت 70 ہے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور باشندگان مدین اور ان بستیوں کے مکین جو الٹ دی گئیں؟ ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، پس اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ انکار حق کے باعث اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ یہاں پہ 9 رکوع مکمل ہوئے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرما لیا ہے جن کے نیچے نہریں ہیں اور جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا بھی وعدہ فرمایا ہے جو جنت کے خاص مقام پر سدا بہار باغات میں ہیں، اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو بڑے اجر کے طور پر نصیب ہوگی۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ آیت 73۔ اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسلام دشمنی پر کار فرما کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں، اور امن دشمنی فساد انگیزی اور جارحیت کے ارتکاب کی وجہ سے ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا، وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے کئی اذیت رساں باتوں کا ارادہ بھی کیا تھا جنہیں وہ نہ پا سکے، اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں سے اور کسی چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا۔ سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس طرح روگرداں رہیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لنصدقن ولنکونن من الصالحین، آیت 75 ہے سورہ توبہ۔ اور ان منافقوں میں بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے دولت عطا فرمائی تو ہم ضرور اس کی راہ میں خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، پس جب اس نے اپنے فضل سے دولت بخشی تو اس میں بخل کرنے لگے، وہ اپنے عہد سے روگردانی کرتے ہوئے پھر گئے۔ یعنی کہ وعدہ خلافی کرنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ سب جو علامات کس کی ہیں؟ منافقین کی ہیں۔ آیت 77 دیکھیے، پس اس نے ان کے دلوں میں نفاق کو ان کے اپنے بخل کا انجام بنا دیا اس دن تک کہ جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اپنے کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی کی، اور اس وجہ سے بھی وہ کذب بیانی کیا کرتے تھے، یعنی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ آیت 78 دیکھیے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت 79، جو لوگ برضا و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری و مجبوری کا الزام لگاتے ہیں اور ان نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے، سو ان کے جذبہ انفاق کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 80، یہاں پر 10 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ آپ خواہ ان بدبخت گستاخ اور آپ کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافقوں کے لیے بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اگر آپ اپنی طبعی شفقت اور عفو درگزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث دفاع مدینہ کے لیے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے یہ منافق اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور کہتے تھے کہ اس گرمی میں نہ نکلو، فرما دیجئے دوزخ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ استغفر اللہ۔ آج ہم بھی بڑے بڑے ہیلے بہانے دین کی راہ میں لگا لیتے ہیں، کبھی سواری کا بہانہ، کبھی گرمی کا، کبھی سردی کا، کبھی طبیعت کی خرابی کا۔ ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ پاک تو ہمارے جھوٹ، فراڈ، فریب سب جانتا ہے کہ ہم کہاں سے کیسے بول رہے ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت 82، پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے۔ بس اے حبیب، اگر آپ کو غزوہ تبوک سے فارغ ہونے کے بعد ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف دوبارہ واپس لے جانے اور وہ آپ سے آئندہ کسی اور غزوہ کے موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت چاہیں تو ان سے فرما دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہ نکلنا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی ہرگز دشمن سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم پہلی مرتبہ جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے تھے، سو اب بھی پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آپ کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھیں، اور نہ ہی آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حقدار نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گیا۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے نا، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب یہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ جو ان کے بیٹے انتہائی نمازی، پرہیزگار، متقی تھے، بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، اطاعت گزار تھے، کیا میرے باپ کا نماز جنازہ پڑھا دیں اور اپنی قمیض بھی ان کو عنایت کر دیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھیں، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، تو آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنا قمیض بھی ان کو عنایت کر دیا، تو تب پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ 85 دیکھیے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ پھر فرمایا،
اور جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جہاد کرو، تو ان میں سے دولت اور طاقت والے لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ آیت 87 ہے، انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں، بچوں اور معذوروں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم انفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک ہم المفلحون۔ 88 آیت ہے سورہ توبہ کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہاں 11 رکوع مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرا نشینوں میں سے کچھ بہانہ ساز معذرت کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تاکہ انہیں بھی رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دعویٰ ایمان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا، جہاد چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، ان قریب ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب پہنچے گا۔ ضعیفوں کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ بیماروں پر اور نہ ہی ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر وسعت بھی نہیں پاتے جسے خرچ کریں، جبکہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خالص اور مخلص ہو چکے ہوں۔ نیکوکاروں یعنی صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 92 دیکھیے، اور نہ ایسے لوگوں پر طعن و الزام کی راہ ہے جب وہ آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ انہیں جہاد کے لیے سوار کریں، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا میں بھی کوئی زائد سواری نہیں پاتا ہوں جس پر تمہیں سوار کر سکوں، تو وہ آپ کی اذن سے اس حالت میں لوٹے کہ ان کی آنکھیں جہاد سے محرومی کے غم میں اشک بار تھیں کہ افسوس وہ اس قدر زیادہ راہ نہیں پاتے جسے وہ خرچ کر سکیں اور شریک جہاد ہو سکیں۔ فرمایا یہاں پر ہمارا جو پارہ ہے آج پارہ نمبر 10 مکمل ہو رہا ہے۔ سورہ توبہ کی 93 آیہ مبارکہ ہے، ان السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ الزام کی راہ تو فقط ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، اس بات سے خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں اور معذوروں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ جانتے ہی نہیں کہ حقیقی سود و زیاں کیا ہے۔ میری بہنوں، یہ جو آیہ مبارکہ آخری جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ہمارے 10ویں پارے کی، اس کا جو شان نزول ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ساتھ جہاد میں جانے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کوئی سواری عطا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ تو وہ روتے ہوئے واپس چلے گئے، کیونکہ جہاد سے رہ جانا ان پر بہت گراں تھا، اور ان کے پاس نہ ہی زیادہ راہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس سواری تھی۔ تو اللہ نے ان کے یعنی کہ اللہ نے ان کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جہاد پر حرص کی وجہ سے اس کا عذر بھی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اس آیہ مبارکہ اور اس کی شان نزول کے واقعے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ جہاد، ذوق اطاعت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف تو منافقین ہیں جو قدرت ہونے کے باوجود جھوٹے ہیلے بہانے کر کے جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، اور ایک طرف یہ کامل ایمان مخلص غلام ہیں جو شرعاً رخصت اور اجازت ہونے کے باوجود جہاد نہ کر سکنے اور اس پر عبادت میں شریک نہ ہو سکنے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان السبیل علی الذین، مواخذہ تو ان لوگوں پر ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو ان لوگوں پر ہے جو جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
رخصت مانگتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، جب بھی اس کی دین کو اس کی ضرورت ہو تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ، مال کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے گریزاں نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ اپنے سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کرتے۔ میلوں میل گاڑیاں، لمبے لمبے سفر سیر و تفریح کے لیے اپنی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، پیٹرول جلاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، جان مال کھپاتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے اللہ کے دین پر، اللہ کی راہ میں کچھ وقت یا مال لگانے پر، تو ہم ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ ہماری دل بھی تنگ ہو جاتے ہیں، ہماری نظریں بھی تنگ ہو جاتی ہیں، ہمارا وقت، ہماری ہر چیز، نہ ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار، نہ ہم مال قربان کرنے کے لیے تیار، نہ وقت دینے کے لیے تیار، نہ شوہر اور اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ دین کا وقت آ جائے تو ہمارے ہیلے بہانے، نہ ہمارے پاس ہماری جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے اور نہ ہی ہم کچھ وقت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ 100 طرح کے بہانے، صحت کی خرابیوں کے بہانے، شوہر اور بیٹے نہ ہونے کے بہانے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک نفاق کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور بار بار منافقوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، ہمارے سینوں کو صاف ستھرا، پاک و طیب کر دے، دلوں سے کینہ، بغض، حسد، ہیرس، لالچ، دنیا کا مال، تکبر، غرور اللہ پاک ہم سے دور فرما کے منافقانہ رویوں سے اور منافق لوگوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت، کل ہمارا 11واں پارہ شروع ہوگا۔